बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नई हुकूमत को कायम हुए 18 दिन हो गए हैं। गुज़श्ता चंद रोज़ से नई हुकूमत की जानिब से कुछ पुरअसरार किस्म की तैनातियाँ भी की हैं, कुछ नोटिफिकेशन आए हैं और कुछ रिवर्स भी हुए हैं। कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि नई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ मामलात अच्छे नहीं चल रहे। शहर इक़्तिदार में इस हवाले से क्या चहम हुई हैं? देखिए, आजकल ना शहर इक़्तिदार में दिन भर फैसले होते हैं। जी। उसके बाद मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पर इफ्तार पार्टियों के ऊपर मदऊ होते हैं। फिर उन इफ्तार पार्टियों से कुछ टोलियां निकलती हैं और किसी एक की तरफ उनमें से जाके बैठ जाती हैं और फिर पूरा दिन जो फैसले हुए होते हैं उस पर सैर हासिल गुफ्तगू होती है, भांत भांत के तबसरे होते हैं। सही। कभी इकट्ठे सैरी कर ली जाती है और कभी सैरी से पहले अपने अपने घर या जहाँ जहाँ कोई सैरी पे इनवाइटेड है वो रवाना हो जाता है। सही। कुछ इस किस्म का माहौल चल रहा है शहर इक़्तिदार में। और जो गुज़श्ता कम से कम एक हफ्ता समझ लें आप, जी। 7 से 8 दिन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके ऊपर दो एक्सट्रीम आरा हैं, मुतजाद किस्म की आरा हैं। दोनों मैं सामने रख देता हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ दोनों हैं, दोनों के अपने अपने इस हवाले से जो है वो दलाइल हैं सही। कि ये बात दुरुस्त है। अच्छा, एक मौक़िफ़ ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो आप तो देसी आदमी हैं यार, आपने तो वो लकी रानी सर्कस, वो जुबली सर्कस, फलाना फलाना वो आपने अटेंड की होगी ना। वो जहाँ सर्कस आती है उधर एक वो मौत का गोला, एक मौत का कुआं। जी तो बिल्कुल। वो मौत के कुएं में एक मोटरसाइकिल वाला होता है, वो किक मारता है उसको, उसके बाद वो उसका आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू करता है, फिर वो थोड़ी सी स्पीड पकड़ता है, फिर वो उस लकड़ी के बने हुए जो दायरा है, जो कुआं बना हुआ है जहाँ पे लोग ऊपर खड़े हुए हैं तमाशाई, वो उसके ऊपर तेज़ तेज़ मोटरसाइकिल चलाने लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो फिर अपने हाथ छोड़ देता है मौत के कुएं में। सही। और फिर ऐसा भी होता है कि कोई आप जैसा मनचला जो है वो उसको दाद के तौर पे 10 रुपए देने के लिए 10 रुपए का ऐसे नोट लटकाता है उस मौत के कुएं में। वो हाथ छोड़ के चलाता चलाता ऊपर आता है और आपसे 10 रुपए का नोट उचक लेता है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त वो मौत के कुएं में करतब दिखाने वाले मदारी बने हुए हैं। अच्छा। और ये है बड़ा एक नाजुक किस्म का काम कि जब आप 10 रुपए का नोट उचकने के लिए जाते हैं तो अगर खुदा न खास्ता आपका बैलेंस आउट हो जाए ना, तो आप हवाई जहाज भी बन सकते हैं उड़ के बाहर। हवाई जहाज नहीं, वो उधर तो जंगला लगा होता है, उड़ के बाहर तो नहीं लेकिन उड़ के अंदर गिर सकते हैं। सही। अच्छा, क्रैश लैंडिंग। एक राय ये है। दूसरी राय जो है वो जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं और जो तैनातियां हो रही हैं, जो नोटिफिकेशंस हो रहे हैं, उस पर वो कहते हैं कि यार आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शहबाज शरीफ इज़ अ यस मैन। अच्छा। वो कोई भी बात बगैर पूछे नहीं कर सकता, हमारे ये हो ही नहीं सकता। वो शहबाज शरीफ है जिसने 12 कऊ के इंटरचेंज का, फ्लाईओवर का जो सेरा है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के सर डाला कि अगर वो ना होते तो हमारी क्या ज़रूरत थी कि हम फ्लाईओवर बना सकते। तो शहबाज शरीफ जो है वो फैसल वावडा की ज़ुबान में, जो वो फैसल वावडा कहते हैं उनको, वो कहते हैं कि वो न्यूट्रल पॉलिश वाले, वो हर किस्म का वो जूता चमकाते हैं। ये आई एम कोटिंग फैसल वावडा। बिल्कुल तो सही। नून लीग ने अगर पकड़ना है तो फैसल वावडा को पकड़े, मैं तो ऐसी मसाला नहीं इस्तेमाल करता। तो ये देखें, कुछ चीज़ें हुई हैं। फिर एक साहब है जो नाराज़ हैं, उस शख्सियत को आपने गैस करना है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक का मैं नाम बता दूंगा। वो साइड लाइन है, मैंने आपको नहीं कहा कि आपने गैस करना, लोगों ने गैस करना। चले लोग कर ले। लोग करेंगे, मैं ये पहेली आपके लिए है। हाँ, वो पहेली जो है वो रखेंगे। फिर एक जो है वो साहब, उनको साइड लाइन जो है वो किया गया और उन्होंने फ़ोन उठाना छोड़ा हुआ है। अच्छा। वो भी किसी जर्नलिस्ट का जो राब्ते कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है आपके साथ, मुसद्दिक मलिक साहब की बात कर रहे हैं, हैंड हो गया कोई। और वो फ़ोन नहीं उठा रहे आजकल किसी का, पता नहीं 2 दिन हो गए। बहुत सारे लोग जो उनके करीबी हैं वो उन्हें राब्ता करने की कोशिश पिछले कर रहे दिनों उनसे मिनिस्ट्री छीन ली थी ना, आधी उनकी। हैं। अब और भी कुछ छीन लिया। अच्छा। अब पता नहीं ये क्या एग्जैक्टली शहबाज शरीफ कर रहे हैं, कौन कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। जी। एक गज़ल है अख्तर उस्मान साहब की, जी। वो भी बहुत सारे लोग जो हैं समझेंगे इसको, इस पर फिट बिठा सकते हैं कि फ़कीह खंदा बलब खल्क खुश खतीब हंसा। मैंने मौत के कुएं की एग्जांपल दे दी, वो आसान थी, गज़ल थोड़ी सी मुश्किल है। फ़कीह खंदा बलब खल्क खुश खतीब हंसा, फिर एक हौल था और मैं सरे सलीब हंसा। वाह। फ़कीह खंदा बलब खल्क खुश खतीब हंसा,
پھر ایک ہال تھا اور میں سرے صلیب ہنسا، خرام کرتا ہوا میں گیا خدا کی طرف، واہ، خرام کرتا ہوا میں گیا خدا کی طرف، مجھے لگا کوئی جیسے میرے قریب ہنسا، واہ، اور پھر وہ موت سے میری سرگوشیاں، وہ حسرت وصل، جہاں نے دیکھا کہ اس مرتبہ طبیب ہنسا، واہ، جہاں نے دیکھا کہ اس مرتبہ طبیب ہنسا، کھلا غزل میں ورق در ورق مرقع گل، تیرے جمال سے باغ خزاں نصیب ہنسا۔ واہ، تو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ جناب ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں، تعیناتیاں کیا ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے کچھ لوگوں نے یہ بات بڑے زور و شور سے اور شد و مد سے کہی جب یہ سوالات ہوئے کہ محمد اورنگزیب اور محسن نقوی یہ کیسے وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے۔ صحیح، اچھا، محسن نقوی کے حوالے سے تو یہ تھا کہ وہ کیونکہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے، وہ اپ کمنگ سسٹم کے بینیفیشری کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی نگرانی میں الیکشن ہونے کے بعد جو حکومت قائم ہو رہی ہے وہ اس حکومت کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو آئین کے خلاف ہے، لیکن وہ بنے۔ پھر کچھ لوگ جو ہیں نون لیگ کے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ گارنٹرز ہیں، ہاں، ان دو کی موجودگی حکومت کی مضبوطی کی گارنٹی ہے، ضامن ہے، یہ ہوں گے تو یہ ہمارے نہیں ہیں، لیکن یہ جن کے ہیں، یہ تو اوپنلی وہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جن کے ہیں انہی سے وہ خطرہ ہو سکتا ہے حکومت کو، تو جب تک یہ ہمارے ساتھ ہے تب تک حکومت کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ صحیح، لیکن پھر ہوتا کیا ہے، خبر آتی ہے کہ جو آپ کی کمیٹیاں ہیں مختلف، ایک ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ والی، جی، ایک کمیٹی ہے آپ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی، اکنامک کوارڈینیشن کونسل، ایک ہے آپ کی مشترکہ مفادات کونسل۔ جی، کچھ چیزیں بڑی عجیب و غریب ہوئی ہیں اور پھر کچھ تعیناتیاں ہوئی ہیں، صحیح، وہ شخصیت کی بجھوانے پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلا قصہ ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا۔ اب جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی ایک شو میں بیٹھے تھے، میرا خیال ہے ہاں ندیم ملک کے شو میں تھے، تو انہوں نے کہا، جب ان سے پوچھا نا، مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی بیٹھے تھے، تو ندیم ملک نے پوچھا کہ کوئی مشورہ ہے آپ کا یہ وزیر اعظم کے لیے؟ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے نا، اس کی سربراہی آپ نے خود کرنی ہے، اگر آپ کے پاس نہ ہوئی تو پھر چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی۔ صحیح، اس کے 2 دن کے بعد ایک نوٹیفیکیشن آیا، نوٹیفیکیشن یہ آیا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور اس کی سربراہی جو ہے وہ وزیر اعظم کریں گے۔ صحیح، بالکل ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہوا، بالکل اس سے اگلے دن ایک اور نوٹیفیکیشن آیا ہاں، اپڈیٹڈ، کہ دوبارہ جو ہے اس کی تشکیل 9 کر دی گئی ہے، اور تشکیل 9 میں وزیر اعظم صاحب نہیں ہوں گے، وزیر خارجہ بھی نہیں ہوں گے، وزیر خارجہ بھی نہیں ہوں گے، وزیر خزانہ اس میں ہوں گے، محمد اورنگزیب صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، بالکل، یہ ان کے سٹرونگ پوائنٹس ہیں، دلائل ہیں کہ جو اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ لڑائی کوئی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور نوٹیفیکیشن آیا جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے، محکمہ داخلہ سارا معاملات ان کو وہ دیکھتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن آتا ہے، اور حیران کن طور پر اس میں وزیر داخلہ جس کی یہ جاب ہے، جس کا یہ محکمہ ہے ہاں، وہ اس میں حصہ نہیں ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور نوٹیفیکیشن آتا ہے، وہ آتا ہے مشترکہ مفادات کونسل کا، کل جو ہے جی، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ۔ صحیح، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ہمیشہ سے پرماننٹ ممبر ہوتا ہے، مستقل رکن ہوتا ہے وزیر خزانہ، جی، بالکل، لیکن اس مرتبہ وزیر خزانہ کو اس کا رکن ہی نہیں بنایا جاتا۔ ایتھرکس، وہ کہتے ہیں جناب وزیر خزانہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے، وزیر خارجہ اس کا حصہ ہم ہوں گے۔ کچھ نیا کرے گا، وزیر خارجہ، اچھا وہ پھر اس میں اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے کہ نہیں، کیونکہ تجربہ کار بندہ چاہیے جس کے صوبوں کے درمیان اور سیاسی معاملات ان کو چلانے کے یہ والے تجربات بھی ہوں، خزانہ کا بھی بیک گراؤنڈ ہو اور یہ بھی بیک گراؤنڈ اور وہ بھی، لہٰذا محمد اورنگزیب کے پاس ایک چیلنجنگ جاب ہے، ٹف جاب ہے، ایک نیا اس طرح کا کام ہے، تو اب اس میں جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس میں ہم اسحاق ڈار صاحب کو، سابق وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، ان کو ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ان سب پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر جو یہ دلائل دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ڈالنے ضرور انہیں، لیکن نکالنے کی تک نہیں ہے، وہ کہ ہاں کہ وزیر خارجہ کو ڈال لیں لیکن وزیر خزانہ کو آؤٹ نہ کریں۔ 4 ممبر آپ کے ہونے، 4 صوبوں کے ہونے، ہاں تو وہ اب اس میں وزیر دفاع ہے، ہاں، حیران کن طور پر، ہاں وزیر دفاع میں اس میں ایک منٹ میں آپ کو اس کی کمپوزیشن بتا دیتا ہوں، جو نوٹیفیکیشن آیا نا نیا، جی، اس میں کیا آیا ہے سامنے، اس میں آیا ہے جناب جو لوگ سامنے آئے ہیں
محمد اورنگزیب. اچھا نہیں، یہ دوسری ہے کمیٹی. اس کے بعد آ جاتی ہے یہ مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو. اس میں جو ممبرز ہیں محمد اسحاق ڈار صاحب منسٹر فار فارن افیئرس، خواجہ محمد آصف منسٹر فار ڈیفنس، انجینئر امیر مقام جو ظاہر ہے کہ فرنٹیئر سیفران کے جی صوبوں کے درمیان اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجنز کے جو منسٹر ہیں ان کو اس کا ممبر بنایا گیا. تو یہ ہے اس کی کمپوزیشن جو کہ آپ کی اور چاروں سی ایم مشترکہ مفادات کونسل کی. اس میں چاروں سی ایم تو ہوتے ہیں جی. تو وہ اچھا اس بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے. لیکن پھر جو دوسری سائڈ والا پلڑا ہے نا وہ کہتا ہے یار یہ کوئی دلائل نہیں ہے. کہتے ہیں دیکھیں آپ کچھ ہی دنوں کے بعد ایف آئی اے میں محسن نقوی صاحب اپنی مرضی کا ایک بندہ لے کر آنے والے ہیں پنجاب سے جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، جنہوں نے کام کیا. تو اگر محسن نقوی کے پر کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کوئی بہت بڑے سرما ہے، نہیں بڑے پاورفل پی ایم ہے. ہاں تو وہ پھر لگا لینا اپنی مرضی کا لگوا لینا. تو جب ڈی جی ایف آئی ان کی مرضی کا آئے گا. سیکٹری داخلہ کا میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیکٹری داخلہ کون ہے تو دیکھ لیں کہ کس کا بندہ ہے، کون لے کے آیا ہے. کیا وزیر اعظم لے کے آئے ہیں یا محسن نقوی لے کے آئے ہیں؟ آئی جی اسلام آباد اس کو کون لے کے آیا؟ ویسے جو اس سے پہلے والے آئی جی اسلام آباد ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ایک بہت تگڑے صحافی کی سفارش تھی. صحافی کی سفارش تھی. اینکر ہیں ایک بہت بڑے چینل پہ ایک بہت بڑے اینکر ہیں، ان کی سفارش تھی. لوگ کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہ وہ کر رہا ہوں. تو بہرحال وہ جناب جو خبر ہے کہ کون لوگ آئے ہیں، کیپٹن خرم آغا جو ہیں وہ سیکٹری داخلہ ہوں گے، انٹیریئر منسٹر ہوں گے، اور علی ناصر رضوی جو ہیں وہ آئی جی اسلام آباد ہوں گے. میں صرف خبر پڑھ رہا ہوں، کوئی تبصرہ نہیں کر رہا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کیپٹن ریٹائرڈ محمد خرم آغا سیکٹری داخلہ تعینات کر دی. کیپٹن ریٹائرڈ محمد خرم آغا سیکٹری کامرس ڈویژن تعینات تھے. آج ان کے سیکٹری داخلہ کی پوسٹ پر تبادلہ کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا. ایک اور حکم نامے کے مطابق سید علی ناصر رضوی کو آئی جی اسلام آباد پولیس تعینات کر دیا گیا. اب جو سید علی ناصر رضوی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے خبر میں کہ 9 مئی 2023 کو لاہور میں جناح ہاؤس پر شرپسندوں کے حملے کے وقت لاہور کے ڈی آئی جی آپریشنز تھے. انہوں نے پولیس کے دستے کی قیادت کی جس نے شرپسندوں کو جناح ہاؤس سے نکالنے کے لیے پیش قدمی کی تھی. ایک شرپسند کا پتھر لگنے سے ان کی آنکھ بری طرح زخمی ہوئی تھی اور وہ کئی ہفتے اسپتال میں رہنے کے دوران کئی مرتبہ سرجری کے بعد صحتیاب ہوئے تھے. تو وہ آ گئے ہیں اب اسلام آباد میں. پھر پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 22ویں گریڈ کے آفیسر کیپٹن خرم آغا جو کامرس ڈویژن میں تعینات تھے ان کو لگایا گیا ہے سیکٹری داخلہ. وہ اس سے پہلے کیا تھے؟ پی ایس پی ایم. وہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے پرنسپل سیکٹری تھے. اب انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ظاہر میں آ گئے نہیں، لیکن انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ شہباز شریف اور وہ ان کی کیا وہ تھی، وہ پرانا ماڈل ہے شہباز شریف صاحب کا نا. ہاں تو وہ نصر جاوید نے کہا تھا کہ شہباز شریف الیکٹڈ انوار الحق کاکڑ ہے. اور انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا تھا جب انوار الحق کاکڑ کو انہوں نے کہا تھا کہ سینٹ چیئرمین کے لیے آگے لا رہے. ہاں تو یہ ہیں وہ معاملات جس کے اوپر یہ بحث چل رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی ٹگ آف وار ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کی لڑائی اب ہوئی کہ اب. لیکن میرے سے پوچھیں تو میرے خیال میں جو یہ دلائل دے رہے ہیں نا کہ شہباز شریف جو ہیں از اے یس مین، میں ان کے دلائل کو زیادہ مضبوط سمجھتا ہوں. ہاں وہ تو ہمارے دوست کہ شہباز شریف ایسا کہ آج بھی جب وہ سوتے ہیں نا سونے سے پہلے وہ پوچھ لیتے ہیں اپنے سیکٹری سے کوئی کام رہا تو نہیں ہے. ہاں اور وہ شہباز شریف کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ موت سے میری سرگوشیاں وہ حسرت وصل جہاں نے دیکھا کہ اس مرتبہ طبیب ہنسا. کوئی ان کو سرجن کوئی ڈاکٹر دیکھ کے جو ہے وہ ہنس نہیں رہا کہ یہ بندہ موت سے سرگوشیاں کر رہا ہے. وہ بالکل موت سے سرگوشیاں نہیں کر رہے. وہ 10 روپے کا نوٹ اچکنے کے لیے کہ رسک نہیں لے رہے اور اگلا نوٹ ایسے پیچھے کر لے موت کے کوئی میں ایسی کوئی وہ نہیں کر رہے. اب جو ہے وہ نون لیگ کے درمیان اندر یہ سارے معاملے کے اوپر کیا چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آسیں لگائے بیٹھے تھے. اب ظاہر ہے جب حکومت بنتی ہے کوئی بھی جماعت ہو، پی ٹی آئی بنائے کوئی اور بنائے، اس کے بہت سارے لوگ جو الیکٹ ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ الیکٹ نہیں ہوئے ہوتے وہ مرکز کا رخ کر لیتے ہیں جہاں پارٹی کی قیادت بیٹھی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے عہدے بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہوتی ہیں.
تو ایک تو خیبر پختونخوا کے کچھ لوگ ہیں، پھر فیصل آباد ڈویژن کے کچھ لوگ ہیں، وہ آپ کو آج کل ملیں گے وہاں اسلام نون آباد بچی میں۔ ہے؟ ہاں نہیں ہوئے نا جنہوں نے الیکشن ہی لڑا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جس طرف سوچ رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو الیکشن لڑ کے ہارے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو الیکشن ہی میں حصہ نہیں لیا جنہوں نے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سارے بیٹھے میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر سے ملاقات ہو جائے، جب وہ کوئی مصروفیت سے ادھر آئیں، جاتے جاتے ہماری طرف بھی نظر کرم پڑ جائے، کوئی ہمیں بھی کچھ دے دیا جائے، یس ہو جائے، اس قسم کا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک ہیں مصدق ملک صاحب۔ مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ پہلے وہ وزیر بنے، پھر ان کی وزارت آدھی رہ گئی، وہ انرجی شنرجی والے معاملات کہیں اور چل، آدھا لوٹ کے لے گئے نا فیصل غاری صاحب وزارت۔ ہاں وزارت وہ ہو گئی۔ پھر ایک نا ہمارے دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کی مصدق ملک سے بات ہوئی تو مصدق ملک نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن میرے اوپر بہت خاص محبت ہے شریف خاندان کی، شریف فیملی کی، میاں صاحب کی۔ انہوں نے پہلے مجھے 6 سال کے لیے سینیٹر بنایا، پھر مجھے وزیر بنایا، پھر وزیر بنایا، اب وزیر بنایا، تو اب مجھے وہ 6 سال کے لیے دوبارہ سینیٹر بنا رہے ہیں، تو آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو دیم۔ بڑی خوشی کا اظہار کیا انہوں نے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا؟ اس کے بعد جن لوگوں سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے کاغذات ذرا واپس لے لیں، مصدق ملک بھی شامل تھے۔ پھر وہ کچھ صاحب وہی انہی میں سے ایک صاحب ہیں جو دوبارہ فون کر رہے ہیں، مصدق ملک صاحب فون ہی نہیں اٹھا رہے ان کا، بتانے کے لیے کہ بھائی جان آپ نے کہ تو یہ پیار کا کیا ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اور اسی دوران جو حکومتی اتحاد ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ ناتے تو تیرے گی تو منہ تے مکھی بہ گئی۔ تو اس میں جو ہے وہ حکومتی اتحاد کے مشترکہ امیدوار جناب محسن نقوی صاحب جو ہیں، ان کے لیے بھی سپیس بن گئی، طلال چودھری اور باقی وہ لوگ بھی ہو گئے۔ پرویز رشید صاحب بھی آ گیا، حج چیمہ صاحب بھی آ گیا۔ ہاں، پھر کچھ ایسے کیریکٹرز ہیں جن کے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں انہی سٹنگز کے دوران پتہ چل رہی ہیں کہ ایک صاحب ہیں بڑے سرگرم، بڑے قریب، الیکشن ہار گئے، اور الیکشن ہارے تو ہارنے کے بعد چلیں کوئی وہ ہوتی ہے، ایک تو ان کے اندر دل میں قلق تھا کہ جب فلاں کو جتوا دیا تو میرے میں کیا خرابی تھی، میں نے تو یہ سب کچھ بھی کیا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا آپ نے بوجھنا ہے کہ کون ہے، وہ بوجھیں گے۔ ان کے ہنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم کی باوجود اس کے کہ وہ اتنا قریبی شخص ہے، یہ اتنا اہم شخص ہے نون لیگ کے لیے، لیکن اس کو وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی، کیونکہ وہاں پر اور بھی بہت اہم شخصیات کہیں یا کہیں کچھ کہہ نہ دے، کوئی لاوا نہ پھٹ پڑے، کچھ اور نہ ہو جائے، یا فار وٹ ایور ریزن یہ لائکیبل نہیں ہے، یا یہ استعمال ہو چکا، اس کا جو کردار تھا ہو چکا، بس اب یہ سائڈ لائن ہو جائے، میں شیخو پورہ تک پہنچ گیا، آگے ٹائپ آف کچھ تھا، تو وہ ان صاحب کو نہیں بلایا گیا۔ اچھا، پھر یہ سمجھا گیا کہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ کہاں ناراض ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مختلف دوروں کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، تعزیت کے لیے، اس قسم کے جو وہ چیزیں ہیں جو ملک چھوڑنے سے پہلے ضروری چیزیں ہوتی جو انہوں نے نہیں، وہ ملک سے چھوڑ کے جائیں گے عید کے، سنا میری اطلاع ابھی تک یہ ہے کہ وہ جو عمرے والا پلان تھا وہ کینسل ہو گیا، کیونکہ عمرے کے لیے وہاں جاتے ہو تو پھر یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ کی ملاقات کس سے ہوئی ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ مسلم لیگ نے خود اناؤنس کیا تھا۔ ان کی ایک ہسٹری رہی ہے نا کہ وہ جاتے ہیں تو وہ سعودی لیڈرشپ سے ملاقات کرتے ہیں، تو جس بندے کو کاٹ کوٹ کے سائڈ کے اوپر کر دیا گیا اس کو سعودی لیڈرشپ کیوں ملے گی؟ تو خبریں یہ ہیں کہ شاید وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ 26 کو چلے جائیں، بڑے بھائی جو ہیں وہ شاید نہ جائیں، اور عید کے بعد وہ شاید لندن جائیں۔ اچھا، تو بہرحال وہ جا رہے ہیں آج کل نا، تو بڑے خوش قسمت ہے پاکستانی، اس دفعہ وہ پاکستان میں عید کریں گے۔ ہاں، تو وہ جن صاحب کو نہیں بلایا تھا وزیر اعظم کی اوتھ ٹیکنگ میں، ایسا ہی ایک دورہ تھا ان کے علاقے کا، تو وہاں کے جو ڈی سی ہیں انہوں نے فون کیا ان صاحب کو، اچھا، انہوں نے کہا کہ سر مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف اور چیف منسٹر پنجاب صاحبہ جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر میں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے دن 1 بجے ہیلی پیڈ پہ ان کا استقبال کرنا ہے۔ اچھا، ڈی سی کہہ رہا ہے؟ ہاں، ماشاء اللہ، انہوں نے کہا یار میں اس شہر میں نہیں ہوں، میں اس شہر میں ہوں، جہاں سے وہ آ رہے ہیں۔ تو میں جو ہے نہیں آؤں گا، میں نہیں آ سکتا استقبال کے لیے، حالانکہ وہ شہر بھی قریب قریب ہے۔ تو وہ جب صاحب نہیں آئے تو احساس ہوا نون لیگ کی لیڈرشپ کو کہ
وہ تو غالباً ناراض ہے. بندہ تو نکل گیا. پھر جس دن وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا اپنا فورن آفس میں سفیروں کو بلایا, مختلف ممالک کے تقریر کی, اس تقریب کے بعد شنید ہے کہ ان صاحب سے مل کے ان کے کوئی تحفظات دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ کچھ تھوڑا بہت راضی بھی ہوئے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ شاید پنجاب میں یا وفاق میں الیکٹ نہ ہونے کے باوجود ایک اہم عہدے کے اوپر مشیر کے طور پر یا معاون خصوصی کے طور پر آئیں گے. وہ نہیں آئے, لیکن وہ نہ آنے کا جو ویڈیو کا حاصل حصول ہے, جو مطلب ہے وہ یہ کہ اب یہ سارے میں جو بحث چل رہی ہے نا, اس تمام فور گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو ایویلویٹ کرتے ہوئے کہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کہ ہو جائے, میں کوئی جوتشی تو نہیں ہوں, لیکن جو میرا اندازہ ہے ان تمام ڈیولپمنٹ سے, اس میں یہ بات ممکن نظر نہیں آتی کہ شہباز شریف جو ہے ان کے اندر وہ جراثیم موجود ہیں جو میاں محمد نواز شریف میں لڑائی والے جراثیم ہوتے تھے. صحیح. تو لڑائی اب ہوئی کہ اب میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ لڑائی بول جاؤ. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ